अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 61। अब देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला आगे क्या फरमा रहे हैं कि वइज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता है उन्हें तआलो कि आओ इला मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया, व इला रसूली, और तरफ रसूल के, रअयतल मुनाफिकीना, आप देखते हैं मुनाफिकों को, यसुद्दूना, कि वो रोकते हैं, अनका, आपसे, वो रुकते हैं या रोकते हैं आपसे, सदूदा, रुक जाना। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के हाल जानते हैं ना, उनको सब पता है कि लोग क्या करें। हमें लगता है कि शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं और बिजी हैं, अब हमारी थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी देख रहे होंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया है उसको देखो, ये गलत काम है जो तुम कर रहे हो, ऐसा ना करो, तो वो क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकीन कौन है? मुसलमानों में से है ना, और वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की नज़र में हम अच्छे बने, उनको ये दिल होता है, और वो ये भी चाहते हैं कि लोग भी हमें अच्छे मिले और लोग हमें समझे कि हम बड़े नेक हैं, लेकिन उनके अमल वैसे नहीं होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, आप शुरू में पढ़ के देखिएगा पहला पारा, और आप उसका वो मेरा लेक्चर सुन के देखिएगा जिसमें हमने मुनाफिकीन के बारे में बात की थी, और इतना खौफ आता है कि यूँ लगता है कि वो हमारे बारे में ही बात हो रही है। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा भी खोला है ना। जब जब हमें पता चलता है तो हम माफ़ी अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांग लें और फिर सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे। अब देखिए इसमें अल्लाह कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल की तरफ आओ, देखो कुरान की तरफ आओ, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में ये कहा है ऐसी हरकतें ना करो, तो जो मुनाफिक है ना वो रुक रुक कर, उनका दिल ही नहीं होता, वो जैसे कि हाँ ठीक है, बस अगर बुलाते हैं उनको, देखो वहाँ पे कुरान क्लास हो रही है, अच्छा नहीं मेरे तो बच्चों का टाइम होता है, इस वक्त तो मेरी मेड का टाइम है, इस वक्त तो मैं सोती हूँ, इस वक्त तो मैं उठती हूँ, उनका दिल ही नहीं चाहता। वो कोशिश करते कोई ना कोई बहाना बना के वो उस रास्ते से खुद भी रुक जाए, और वो दूसरों को भी कहते हैं कि यार अब तुम क्या सारा वक्त यही करती रहती हो, होता है ना ऐसे कि अब तुम सारा दिन यही करती रहती हो, अब तुम्हारी तो लाइफस्टाइल ही बदल गया, तुम्हारी ज़िंदगी में फ़नी ख़त्म हो गया, अब बस करो ना, अब कितना करोगी, तुमने सब पढ़ लिया, काफ़ी हो गई। और बाकायदा मजाक करते हुए ताना देते हैं, और इस तरह की जब बातें करते हैं तो यही अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं रायता, कि आप देखते हैं अलमुनाफिकीना, मुनाफिकों को, यसुद्दूना अनका सदूदा, कि वो रुक रुक कर आते हैं, और वो रुक रुक कर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, किस तरह से आगे जाएं, ये मुसीबत इनको पता लग रहा है कि हम क्या करें। वो अपने बहानों को भी इतना खूबसूरत करके पेश करते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये बहाना है। फ़कैफ़ा, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं फ़कैफ़ा, तो क्या होता है, इज़ा, जब, असाबतहुम, पहुँचती है उन्हें, मुसीबतन, कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो उन्होंने अपने हाथों से आगे भेजी। तो क्या होगा जब जब वो मुसीबत आती है। अब ये कौन सी मुसीबत की जिक्र हो रहा था कि जब वो हज़रत उमर ने उसका सर कलम कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि जब इन पे अब ये मुसीबत आई है, जो इनके अपने हाथों की कमाई थी, खुद ही ये चल के उधर गया है, खुद ही से जाके इसने पूछा, और हज़रत उमर ने तो यही करना था और करना भी चाहिए था कि नबी के फ़ैसले का इनकार कर दिया। आज हम देखें कि हम कितने फ़ैसलों का इनकार करते हैं, हम मुँह से ना भी कहें, हम कैसे दिल से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं, अभी कभी आप, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम कभी किसी दर्स पे जाते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो हम वहाँ पे कोई अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, क्योंकि वो रूह की ग़ज़ा होती है ना, तो अच्छा बहुत लगता है कि कनेक्शन भी लगता है उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू ताला का। लेकिन जब हम अहकामात सुनते हैं ना, वो ठंडे ठंडे दर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो फिर सुन के बंदा खुश हो जाता है, चलो जी ठीक है, हम तो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, सीधे जन्नत में पहुँच जाएंगे। लेकिन जहाँ अहकामात का जिक्र आता है ना, मेन मुश्किल वहाँ पे होती है। सूरत बकरा, सूरत निसा, इसमें तो अहकामात ही भरे हुए हैं सारे के सारे। तो जब अहकामात की बारी आती है तो फिर वो अपने कदम रोकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे कहते हैं कि जब उन पे कोई मुसीबत आती है और जो उन्होंने अपने कदमों से, अपने हाथों से आगे भेजी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की वो आयत आपको याद है जो मैं आपको बार बार सुनाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि ए इंसान, तुझ पे जो मुसीबत आती है वो तेरे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या मुसीबत है कि मैं तुझे तकलीफ़ में डालूं, मैं तो तेरे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह अकबर।
آج کی زندگی میں، آج کل کے دور میں، آج کل کے دنوں میں یہ آیت اتنی خوف زدہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تجھے اتنی تکلیف میں ڈالوں، تو اپنے اعمال تو دیکھ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں. ثم پھر جاؤکا، وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یخلفون، قسمیں کھاتے، باللہ، اللہ کی قسمیں کیا کہتے ہیں کہ ان نہیں آردنا، ہم نے ارادہ کیا، الا مگر احسانا، بھلائی کا، و توفیق کا، اور مطلب ملاپ کا، کہ یہ بیچ کا راستہ کوئی نکل آئے. دیکھیں منافق جو ہوتا ہے نا، اب اس کو یہ پتہ ہے جب اس کی منافقت کھل جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس لیے ایسے تھوڑی کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، میں تو اس لیے گیا تھا کہ کوئی بیچ کی بات نکلے، کوئی کچھ اس کے حق میں فیصلہ، کچھ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو اس طرح سے ہو جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کھول کے کہ تم پہ جو مصیبت آئی ہے تو یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب اس کا قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیات اتر آئی، تو انہوں نے کہا، کیونکہ اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے دیت کا کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں، لیکن 100 اونٹ اور بے شمار رقم تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں تو ہم کیونکہ اس زمانے کا رول تو یہی تھا نا کہ جو ایک کو قتل کرتا ہے ایک کو، تو اس کی سزا یہی ہے کہ دوسرے کو قتل کیا جائے، جو کہ آج بھی یہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر دیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہے، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت بڑا عزم الامور میں چلا جاتی ہے بات. تو جب پھر انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر جب یہ آیت اتری تھی تو اس کے بعد دیت نہیں دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنی مصیبت اپنے ہاتھ سے لے کے آیا تھا اور اللہ کا یہ حکم ہے. ان اللہ، بے شک آگے کیا تھا، ہاں جاؤ کا آتے ہیں آپ کے پاس، یخلفونا، قسم کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم بھلائی کریں، اور ہم کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ملاپ کا کوئی طریقہ نکل ہے. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین، وہ جو یعلم اللہ، کہ جن کو ظاہر کر دیا اللہ نے. دیکھیے اللہ جب ظاہر کرتا ہے نا، آپ حیرت آپ کو ہوگی اس بات سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں پردہ ہی پڑا رہتا ہے. آپ چلیے دوسروں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یا رب العالمین یہ آپ کا ہی حوصلہ تھا کہ آپ نے ہمیں ظاہر نہیں کیا، ہمارے یہ گناہوں کو ظاہر نہیں کیا. اگر آپ ظاہر کر دیتے تو یہ لوگ جو ہماری اتنی عزت کر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارا خامد، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے فیملی والے سارے، یا اللہ یہ تو ہمیں منہ بھی نہ لگاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ کب ہٹاتے ہیں؟ جب اس بندے کی عادت بن جاتی ہے. آپ دیکھیے پہلی غلطی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید معافی کی کوئی بندہ معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. سیکنڈ غلطی پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں. تیسری مرتبہ جب انسان وہ ہوتا ہے نا، وہ فاسق کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب جو بھی ہے، ہو کیئرز، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، میں جو مرضی کرتا ہوں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں لوگوں پہ، پھر اللہ ظاہر کر دیتا ہے. جب بھی کوئی ظاہر ہو نا کسی کا گناہ، تو آپ یہ سوچا کیجئے کہ یہ پہلا گناہ نہیں تھا اس کا، اس نے پہلے سے ہی وہ ایسی چیزیں کر رہا تھا، یہ اب اللہ نے آ کے کھول دیا کیونکہ اب کھولنا ضروری تھا. اب بھی اگر پردہ پڑا رہتا تو یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ کتنا ظلم کر جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، جس جانتے ہیں اللہ، ظاہر کر دیا اللہ نے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا. ان کے دلوں میں جو نفاق تھا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کیونکہ اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. اب اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم گمان جو کرتے ہیں، ہم تو ظاہر پہ گمان کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ دلوں کے حال کیا ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون اللہ کے کتنے محبوب ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے نزدیک ہے. ہمیں ظاہری طور پر جو چیز نظر آتی ہے ہم اسی کے لیے اپنے دل میں کسی کی عزت بھی بٹھا لیتے ہیں، کسی سے دوری بھی کر لیتے ہیں یا اس طرح سے. تو اب دیکھیے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ منافقت کر رہا ہے. ہم کہہ نہیں سکتے، کسی کو اجازت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اب دل کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا عمل تو ایسا نہیں ہے. یہ منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دیکھو
حرکتیں ایسے کر رہا ہے کہ غیر مسلم دیکھ کے شرما جائیں کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اب اس کو کہتے ہوئے بھی لگتا ہے ایسے، تو اب ہم کیا کریں؟ کیا پھر دل میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم اس کے ساتھ ایسی تعلقات رکھتے ہیں، ملنا جلنا سارا کچھ کرنا، تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا؟ پھر ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ جو ہم نے پڑھا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ ہم اس میں پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں، ایمان کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک منزل پہ آتے ہیں پھر ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم اور نیک کام کریں، جب ہم اس منزل پہ جاتے ہیں پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اور نیک کام کریں، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پہلے ہمیں نظر بھی نہیں آتی تھی پھر ہمیں وہ نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ پھر ہمیں اپنے رب کو منانے کے لیے نا جو چیزیں سوچتے ہیں کہ کہیں میں یہ غلط تو نہیں کری، تو پھر دل میں تھوڑا سا تھوڑی سی درد ہوتا ہے، تھوڑا سا گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک پتہ نہیں میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں نا صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایسے کرو گے، اگر ایسی سچویشن آ گئی تو تم ایسے کرو گے۔ اور الحمدللہ میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھل گئے ہیں۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں۔ اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جو اہل اللہ ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کا بھی کوئی اہل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں، جو اہل القرآن ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہیں۔ الحمدللہ تو ہم اور آپ اس وقت بھی جو سن رہے ہیں، جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، جو کسی بھی میڈیم پہ سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف میں اس وقت جو تفسیر کر رہی ہوں، کسی بھی آپ عالم کو سنتے ہیں، کسی کو بھی، تو الحمدللہ ہم اہل اللہ ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بتا رہے ہیں کہ حل کیا ہے، کہ اگر منافق آپ کے اوپر اس کی منافقت کھل جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ اعراض کیجیے ان سے۔ اعراض کہتے ہیں اگنور کرنا، کہ آپ اگنور کر دیں، کو چھوڑ دیں۔ عارض مطلب کچھ دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں، اگنور کریں، ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں، کہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو تانے دے رہے ہیں، ان کو اس طرح سے کریں، ایسا نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کرنا ہے ان کو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ اعراض کیجئے ان سے۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے۔ دیکھیے کہ اب کیا تھا کہ ان کو نصیحت بھی کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہہ دیجئے انہیں۔ دیکھیے یہ بڑی غور کی بات ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لَهُمْ، انہیں، ان کو کہہ دیجئے، ساری دنیا کو نہیں کہنا۔ فون اٹھا کے نہیں کہنا کہ دیکھو فلاں بندہ جو ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، یا فلاں دوست کا تم نے دیکھا ہے ایسے بنتی ہے اتنا، دیکھو اس کی تو حرکتیں ایسی ہیں، اس کے تم نے کپڑے دیکھے تھے کیسے پہنتی ہے، دیکھو ایسے والی حرکتیں کر رہی ہے، یا کامن جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایون تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ منافق ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تھوڑا اس کو اگنور کر دو، اس کا جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو نصیحت کرو، آرام سے نصیحت کرو، اس کو بتاؤ یہ بات کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، تم یہ منافقت نہیں کرو۔ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ لفظ دل کو بڑی درد ہوتی ہے سن کے بھی کہ یہ اس میرے بارے میں ایسے کہہ دی، تو وہ لفظ نہ یوز کریں۔ دیکھیں حکمت یہی ہوتی ہے کہ کس وقت، ٹھیک وقت میں ٹھیک لفظ بھی استعمال کرنا، کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی ہمیں تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ کہا ہے نا وَعِظْهُمْ، اور نصیحت کرو انہیں، اور صرف انہی سے۔ دیکھیں جب کبھی کسی کو نصیحت کرنی ہو نا، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جب ہم 1 to 1 کسی کو نصیحت کریں گے ان کو کبھی بری نہیں لگتی۔ ہمیشہ آپ کو جب بدتمیزی سے کوئی جواب دے گا، یا آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، یا باڈی لینگویج سے آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کو گروپ میں یا کسی اور کے سامنے آپ اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرو گے، یا آپ ان کو کسی اور کے سامنے کوئی ایسی نصیحت کرتے ہو جو اس کا وے آف لائف ہے۔ ہمیشہ جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی نا تو آپ کبھی اس کو دوسروں کے سامنے اور رسوا نہیں کریں گے۔ آپ پھر یہ ہوگا کہ آپ 1 to 1 اس سے بات کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اور بھی خوبصورت بات کرتے ہیں، وَقُلْ لَهُمْ، اور انہیں کہہ دیے، فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ایسی بات جو دل کو نرم کرنے والی ہو۔ اللہ اکبر، کہ ان سے ایسی بات کرو جو ان کے دل کو نرم کر دے، کسی طرح سے وہ اللہ کا پیغام کو سمجھ جائیں اور وہ دوزخ سے بچ جائیں کسی طرح سے، کیونکہ حق ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، اللہ کا سب حکم حق ہے،
اور क़यामत भी हक है इसी तरह से। और जो क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि अल्लाह तो फ़ैसले करेगा इंसाफ की बिना पे, इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें ढांप लेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर इंसाफ किया तो फिर क्या होगा? तो वही तकलीफ़ अगर हमारे दिल में होगी ना, आखिरत का डर होगा, तो फिर हम कौलन बलीगा करेंगे कि ऐसी बात उनसे कहेंगे जो उनके दिल में उतर जाए, और वो किसी तरह से वो चीज़ें छोड़ दें जो उनको नुकसान दे रही हैं और उसकी वजह से वो दूसरों को नुकसान दे रहे हैं। आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं।